السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اے نبی، اس وقت کو بھی یاد کرو جب صبح ہی صبح اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے مورچوں پر باقاعدہ بیٹھا رہے تھے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنین۔ اب تمہاری دو جماعتیں پست ہمتی کا ارادہ کر چکی تھیں، اللہ تعالیٰ ان کا ولی اور مددگار ہے، اور اسی کی پاک ذات پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت تمہاری مدد فرمائی تھی جب تم نہایت گری ہوئی حالات میں تھے، اس لیے اللہ سے ڈرو نہ کسی اور سے، تاکہ تم شکر گزاری کی توفیق ہو۔ اذ تقول للمؤمنین لن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثة آلاف من الملائکۃ منزلین۔ اور یہ شکر گزاری باعث نصرت و امداد ہوا جب آپ مومنوں کو تسلی دے رہے تھے کہ آسمان سے 3000 فرشتے اتار کر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنا تمہیں کافی نہ ہوگا؟ بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ کیوں نہیں، بلکہ اگر تم صبر و پرہیزگاری کرو اور یہ لوگ اسی دم تمہارے پاس آ جائیں تو تمہارے رب تمہاری مدد 5000 فرشتوں سے کرے گا جو نشاندار ہوں گے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم۔ اور یہ تو محض تمہارے دل کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے ہے، ورنہ مدد تو اللہ کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ طرفا من الذین کفروا او یکبیتہم طرفا من الذین کفروا او یکبیتہم فینقلبوا خائبین۔ اس امداد الہی کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کافروں کی جماعت کو کاٹ دے یا انہیں ذلیل کر ڈالے اور سارے کے سارے نامراد ہو کر واپس چلے جائیں۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اے پیغمبر، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے یا عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ
वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। आसमान और ज़मीन जो कुछ है सब अल्लाह का ही है। वो जिसे चाहे बख्शे, जिसे चाहे अज़ाब करे। अल्लाह ताला बख्शने वाला, बख्शिश करने वाला मेहरबान है। ये भी मैंने जो है सूरह आले इमरान को मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आले इमरान में करीब तकरीबन जो है 20 रुकू हैं और ये मुख्तलिफ़ औक़ात में आए। ये जो वाक़या है इसमें ये जंग उहद कह लीजिए, जंग उहद के बाद का है वाक़या है। और इसमें जंग उहद का भी ज़िक्र है और जंग बदर का भी ज़िक्र है। जंग उहद के बाद क्या आया है, जंग उहद में मुसलमानों को कह सकते हैं शिकस्त कह सकते हैं हुई थी, लेकिन जंग बदर में जो कामयाबी हुई थी उसकी वजह आप अल्लाह ताला ने बयान किया है और क्यों हुई थी उसका तज़किरा है इसमें। तो मैं थोड़ा सा उसको आपको बताता हूँ। मुफस्सिरीन के नज़दीक इससे मुराद जंग उहद का वाक़या है जो शवाल 3 हिजरी में पेश आया। देखिए 2 हिजरी में जो है आपको जंग बदर आया, उसके 1 साल बाद ठीक जो है जंग बदर आया। इसका पेश मंज़र ये है कि जब जंग बदर 2 हिजरी में कुफ़ार को इबरतनाक शिकस्त हुई, इनके 70 आदमी मारे गए और 70 कैद हो गए। इन कुफ़ार के लिए ये बड़ी बदनामी का बास और डूब मरने का मकाम था। चुनांचे उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक ज़बरदस्त इंतकामी जंग की तैयारी की, जिसमें औरतें भी शरीक हुईं। अच्छा, इधर मुसलमानों को जब इसका इल्म हुआ कि काफ़ी मानी कि 3000 की तादाद में उहद पहाड़ के करीब जो है कुफ़ार हिमज़न हो गए हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा किया कि वो मदीना में ही रहकर लड़ें या मदीने से बाहर निकलकर मुकाबला करें। वह क़िस्सा ये था कि जब जंग बदर में लड़ाई हुई तो जंग बदर में जो था इनका मकसद ये था, बग़ैर मंसूबा के चले थे। इनका मकसद नहीं था कि हम जंग करेंगे। इनके पास 2 घोड़े थे और 70 ऊँट थे और बाकी लोग पैदल थे और 2 तलवारें थीं। और ये था कि जो है लश्कर इसका अबू सुफियान का जो है लश्कर जो है वो शाम से तिजारत का सामान लेकर मक्का जा रहा, इसका रास्ता रोकना था। तो फिर ये रास्ते में जो है गए तो सुफियान को पहले इल्म हो चुका था, तो वो दूसरा रास्ता बदल के चला गया। जब कुफ़ार वहाँ पहुँचा और कुफ़ारों को पता चला तो उन्होंने एक बड़ी तादाद में आकर जाके हमले का मशवरा बनाया और कहा कि जो है इसमें जो है इनसे मुकाबला किया जाएगा। अच्छा, उसके बाद अच्छा इधर इन्होंने 3000 की तादाद में लोग आए और हिमज़न हुए इधर करीब जो है तकरीबन जो है उहद पहाड़ के पास के जंग के लिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया। इस पर एक जो थे रईसुल मुनाफ़िकीन कहते हैं इनको, अब्दुल्ला बिन अबी, इनको रईसुल मुनाफ़िकीन कहा गया था। सहाबा ने इनका राय था कि हम इसके यानी कि जंग जो है हम इंतज़ार करें और जब वो जंग पे आ जाए, मदीने में आए जंग, तो मदीने में जंग में लड़ेंगे। लेकिन बाज़ जो पुरजोश सहाबा थे और उन्होंने बदर के में हिस्सा नहीं ले पाए थे किसी वजह से, तो उनकी ख्वाहिश थी कि नहीं हम जाकर और लड़ेंगे। बाहर के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे में गए, हुजरे से आए और उसके बाद उन्होंने हर्ब का जो है हर्ब पहन के आ गए। हर्ब कहते हैं इसको जो है कारज़ार जिसे कहते हैं, यानी जंग का सामान होता है। आप देखिएगा तो जंगों में जो तलवारों से जंग होती थी तो सीने पे और इस पे जो है पहने जाते थे, हेलमेट भी होता था। तो उस ज़माने में क्या था और क्या नहीं था, और कुछ दस्ताने भी होते थे हाथों में, तो इस टाइप की चीज़ें होती थी। अब क्या उस ज़माने में था, बाहर कहे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहन के आ गए। तो जो लोगों ने मशवरा दिया था, कुछ सहाबी भी थे कि यार हमें जंग इंतज़ार करना चाहिए, उनको बड़ी नदामत हुई। उन्होंने कहा हुज़ूर सल्लम से कहा कि हमने रसूल सल्लम को आपकी ख्वाहिश, अच्छा दूसरे के रसूल, हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी ख्वाहिश के बरक बाहर निकलने पर मजबूर करते ठीक नहीं किया। चुनांचे उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, आप अगर अंदर रह कर मुकाबला करना चाहते हैं तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं,
لباس ہر پہن لینے کے بعد کسی نبی کے لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے کے بغیر واپس ہو یا لباس اتار دے. لہٰذا چنانچہ مسلمان 1000 کی تعداد میں اس جنگ کے لیے چلے. جب ایک مقام آتا ہے، اس کو شود بھی کہتے ہیں، اشواد بھی کہتے ہیں، یہ شہر نہیں ہے، ویلیج ہے. تو وہاں پہ جب یہ پہنچے تو جو ہے آپ کو جو ہے رئیس المنافقین جو ہے اب جو ہے عبداللہ بن انی، یہ کہہ کر یہ واپس ہو گیا کہ جی میں تو خواہ مخواہ کا جان دینے سے فائدہ کیا ہے کہ اس لیے کہ میری بات تو کسی نے سنا ہی نہیں. اس سے وہ جو ہے اس نے خطاب کیا، اور اس کے بعد جو ہے بعض مسلمان تقریب 300 کی اس کی تعداد تھی وہ واپس ہو گئے. تو مسلمانوں کی تعداد 1000 سے کم ہو کے 300 کے قریب 700 کے قریب رہ گئے. 300 اس میں واپس آ گئے. تو اچھا یہ جو کہانی ہوئی اس کے بعد جو ہے تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے آزمانے کے لیے جو ہے اسے مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، اور شکست کر سکتے ہیں اس لیے کہ اس میں جو ہے منافقین جو تھے وہ نظر آ گئے کہ کون منافقین ہے اور کیا ہے. تو اس کے صاف اس لیے جو ہے، اور جنگ بدر میں جو ہے 70 جو ہے ان کے جو ہے تقریباً آدمی مارے گئے تھے، اور کفار کے، اور 70 قید ہوئے تھے، اور 70 مارے گئے تھے اور 70 قید ہوئے تھے، اور کافی تعداد میں زخمی ہوئے تھے. اور اس میں جو ہے 3000 جو ہے تقریباً جو ہے فرشتوں نے مدد کی تھی. اور اس میں ایک اور بات یہ ہوا تھا کہ جب یہ دیکھتے تھے کفار کہ ہم تو اس میں تھے 1000 تھے، کفار 1000 تھے جنگ بدر میں، اور یہ تھے 313 کے قریب، 313 یا 303 کچھ تھے، 300 سے اوپر سے 313 لوگ بتاتے ہیں. تو 313 کے تھے. تو یہ جب دیکھتے تھے 313 والے دیکھتے تھے تو ان کو نظر آتا 600 650 نظر آدمی نظر آتا تھا. کہتے تھے کوئی بات نہیں. وہ دیکھتے تھے تو کہتے تھے یار یہ تو ہزاروں کی تعداد میں ہے. وہ 313 نہیں نظر آتے تھے، ان کو زیادہ نظر آتی تھی، یعنی کہ جسٹ یعنی کہ 2000 قریب نظر آتے تھے. فرشتے بھی تو آئے تھے آسمان سے، ہو سکتا ہے یہ ہو، لیکن کہہ نہیں سکتا، لیکن ان کو قریب ڈبل نظر آتے تھے، نہیں 2000. تو وہ ویسے گھبرا گئے تھے. اور یہ جو ہے یہ تھے، اور ان کو جنگ بدر میں ٹوٹل 14 آدمی ہمارے شہید ہوئے تھے، مسلمان کے 14 شہید ہوئے تھے، اس سے زیادہ نہیں ہوئے تھے. اور بڑی تعداد میں وہ گرفتار ہو گئے تھے، بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے. اچھا یہ 3 ہجری میں واقعہ آیا تھا. اچھا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں ناکامی، اس کی وجہ ہے کہ یہی وجہ سب سے بڑی وجہ جو تھی ناکامی کی اس جنگ کی، کہ یہ جو ہے وہ آپ کو جو ہے آپ کو اس میں جو ہے جو منافقین تھے وہ کی تعداد الگ ہو گئی تھی. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی مدد نہیں آئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ کافی تعداد میں یہ تھی، اب منافقین تھے، اور ایک پیغام بھی تھا کہ دیکھو تمہاری صف میں منافقین کون ہے اور کون دوست ہے. وہ اور انسان کے دلوں میں منافقین جو ہوتے ہیں نا تو وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان میں بھی آزادی کی جب جنگ ہوئی تھی، اور اس میں جو ہے میر جعفر میر صادق کا نام آئے گا تو ٹوٹل آئے گا اس میں. تو اس میں بھی آپ دیکھیے گا تو یہ منافقین بھی تھے، غدار بھی تھے. یہی حالت تو منافقین کا رہا ہے. اچھا رئیس المنافقین جو عبداللہ بن ابی تھا، اس کا کام کیا تھا، یہ بہت شریف آدمی مانا جاتا تھا. تو اس کو وہ جمعے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کے خطاب دیتے تھے تو یہ کھڑا ہو جاتا تھا اور کہتا تھا کہ لوگوں، یہ اللہ کے رسول جو تم میں موجود ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں عزت دی، ہم تم پر فرض ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو اور آپ کی عزت و تکریم کرو، اور ان کا فرمان سنو، اور جو فرمائے بجا لاؤ، یہ کہہ کر بیٹھ جاتا تھا. یہ جب اس کا معمول تھا، 300 آدمی بھی لے کے آیا تھا، لیکن جب منافقین جب واپس ہو گیا تو پھر اس قصے کے بعد پھر اس جنگ کی جو ہے لیڈ جو کفار کی طرف سے سفیان کر رہے تھے، ان کے بھی کچھ شبہات تھے. مشکوک سے مراد یہ ہے کہ وہ بھی کچھ زخمی ہو گئے تھے، اور وہ پھر کچھ ان کی جنگ کہیے حکمت عملی تھی یا کچھ تھا، یا اللہ کا خوف تھا، یا تھا، وہ جو ہے واپس جنگ ہوئی تھی، لیکن اس میں وہ بھی تعداد میں زخمی ہوئے تھے، مسلمان بھی ہوئے تھے، لیکن وہ جو ہے لوٹ گئے. تو پھر بعد میں ہے یہ جو تھا رئیس المنافقین جب پہنچا پھر
پھر اس نے جمعے کے دن یہی بات کہا کہ اے لوگوں، یہ اللہ کے رسول جو تم میں موجود ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں عزت دی ہے، اب تم پر فرض ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو اور آپ کی عزت و تکریم کرو۔ اس میں صحابہ اٹھے اور اس کا کپڑا وپڑا پھاڑ کے بھگا دیا، وہ پھر غصے کی حالت میں چلا گیا وہ جو ہے۔ تو یہ میری ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی اس آیت کے بارے میں۔ بہت امپورٹنٹ یہ ساری آیت ہے، اور مسئلہ ہے کہ ہمیں قرآن کو سمجھنا چاہیے، قرآن سمجھ کے پڑھنا چاہیے، اور اس میں جو ہے کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ تو اس کا جو ہے اس کی وجہ ہے کہ صرف پڑھ لینے سے، عربی پڑھ لینے سے کام نہیں ہوگا، اور مانی لیں جب تک اس کی پیچھے اس کا پس منظر نہیں دیکھیں گے کہ اس کے پس منظر کیا تھا اور کس وجہ سے یہ نازل ہوئی۔ تو میری چھوٹی سی ویڈیو ہے، اس امید آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آپ سے التجا ہے کہ اس ویڈیو کو آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنے خیالات دیں، اور بچوں کو پڑھائیں، سمجھائیں۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ابھی دنیا سے چلے جائیں گے اور یہی چیزیں کام کریں گی، اور آل عمران تو بڑی امپورٹنٹ سورہ ہے۔ آل عمران تو کہتے ہیں بخشش کے لیے دعا کرے گی آپ کے لیے۔ تو مجھے پتہ نہیں اس سے کیا محبت ہے، بڑی کوشش کر رہا ہوں کہ کمپلیٹ کروں۔ اللہ سے دعا کیجئے، آپ بھی، ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کیجئے کہ یہ کمپلیٹ ہو جائے۔ بہت سمجھنا، اس کو سمجھ کے بتانا، اپنی طرف سے کوئی افسانہ تو نہیں ہے، اللہ کی اور اس کا پیش منظر ڈھونڈنا ایک مشکل کام ہے۔ باہر کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے، آپ بھی دعا کے، آپ سے بھی دعا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ تو اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا میں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔